गहवार हुसैन मिला है, हमें फर्श अदा हुसैन मिला है। इस फर्श पे आने के बाद अभी हदीस कैसा हुई, एक है चादर ज़हरा और एक है फर्श अदा, दोनों अजमत रखते हैं। चादर ज़हरा की अजमत ये है कि इस चादर के नीचे जो आ जाए उसका दर्द दूर हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है, वो शफायाब हो जाता है। वाकई हदीस के साथ आपके जहनों में है, पैगंबर को दर्द महसूस हुआ, नबी के यहाँ, नबी बेटी के यहाँ आए, चादर मांगा, ओढ़ गए। क्यों दर्द महसूस हो रहा है? मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। चादर दे दी गई। इस चादर में नबी आ गए, नवासे आ गए, दामाद आ गए, बेटी आ गई। ये चादर ज़हरा के अंदर आ गए। हम और आप तो पूछने वाले नहीं हैं, लेकिन फरिश्तों ने, मलाइका ने जो है अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, ये है कौन चादर के नीचे? तो अल्लाह ने इन मलाइकों को ये बताया कि चादर के नीचे जो है वो फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके बेटे हैं, उनके शौहर हैं। ऐ फरिश्तों, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ऐ अल्लाह, इस चादर के नीचे जो है उनका तारुफ करा दीजिए। मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन हुसैन है, सबके नाम से तारुफ करा देता, सबको पता चल जाता, सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक जरिया बनाया, और वो जरिया जो बनाया फातिमा को बनाया। फातिमा की चादर थी तो जरिया फातिमा को बनाया। पता चला जब चादर ज़हरा में आ जाए तो सबका एक तारुफ होता है फातिमा से, और एक है फर्श अदा हुसैन। इस पे मोहम्मद भी हैं, अली भी हैं, जाफर भी हैं, जो जो नाम आपके हैं सब फर्श अदा हुसैन पे आ गए। अब अगर कोई पूछे कि फर्श पे बैठा कौन है, तो कोई ये नहीं कहेगा शोएब भाई बैठे हैं, अली भाई बैठे हैं, काजी भाई बैठे, नहीं कहेंगे ये सब अज़ादार हुसैन है। तो दो जगह मिलती है, चादर ज़हरा में अगर आए तो एक तारुफ होगा फातिमा से, और अगर फर्श अदा हुसैन पे आए तो एक ही तारुफ होगा, ये अज़ादार हुसैन है। ये अज़ादार हुसैन है। इनकी कद्र कीमत है, इनकी मंजिलत है, इनको की फजीलत है, इनका रुतबा है, इनका एहतराम है। इसे हमें ख्याल करने की जरूरत है। ये फर्श मामूली नहीं है, बड़ा कीमती है। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप कभी सोचते हैं कि हम बुलाएं अहले बैत को? मदीने का वाक़या है, पैगंबर का ज़माना है। पैगंबर अपनी लख्त जिगर की शादी कर चुके हैं, शहजादी की शादी हो चुकी है, मदीने का दौर है। एक यहूदी जिसकी बेटी की शादी थी, हमें दोनों रुख देखने हैं। ये वो अय्याम है कि बीवियों का जो काफिला चला है असीर होकर, वो पैगाम हुसैन को पहुंचाती जा रही हैं, और जो लोग पैगाम हुसैन पर, अज़मत हुसैन पर, फजीलत हुसैन पर, शहादत हुसैन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब ज़ैनब उससे हकीकत उठाती जा रही। दोनों रुख हमें अपने ज़हनों में रखना है और बेदार रहना। मदीने का दौर है, पैगंबर अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं। यहूदी आता है और ये कहता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, आपकी बेटी को हम दावत दे रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आए। यहूदी के दिल में ये जज्बा है कि हमारे घर में शहजादी आए। आया ये जज्बा हमारे अंदर भी पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा?
ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں, ہم تو ان کے راہ پہ چلتے ہیں, ہمیں تو ان کا مقام معلوم ہے, ان کی عظمت معلوم ہے, فضیلت معلوم ہے, درجہ معلوم ہے, رشتہ معلوم ہے, ان کا حق معلوم ہے. کیا ہمیں ارے دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر بھی آئیں, ہم بھی انہیں بلائیں؟ یہودی پہنچتا ہے, کہتے یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے. ہر واقعے کے دو رخ ہیں. ایک ظاہر رخ تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ شہزادی ہمارے گھر آئیں. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں قیمتی لباس میں ہوں گی, ہمارے گھر کا ماحول 5 اسٹار ہوگا, ہمارے یہاں دولت کا خزانہ ہے, ہمارے یہاں پیسوں کا انبار ہے, ہمارے یہاں ہائی فائی سروس ہے. اور ایسے ماحول میں نبی کی بیٹی پھٹے پرانے لباس میں آئے گی تو کچھ تو اسے احساس ہوگا کہ ہم کہاں اور یہ لوگ کہاں, ہے یا نہیں؟ یہودی ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں چلتے رہے اور کوئی ایسا اینگل, کوئی ایسا رخ وہ نہیں چھوڑتے تھے کہ جہاں پر وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہیں یا اسلام کا مذاق اڑانا چاہیں. ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. اندر اندر یہ ہے کہ نبی کو بیٹی کو بلائیں گے, ان کا لباس غریبوں والا ہوگا, ان کا انداز غریبوں والا ہوگا, اور جب ہمارے یہاں آئیں گی تو احساس پیدا ہوگا. لیکن ظاہری طور سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں, ہمارے یہاں شادی ہم چاہتے ہیں. رسول اللہ نے تعلیمات اسلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. محبت دعوت عمل دیتی ہے. محبت حسین ہے, محبت اہل بیت ہے, تو یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی راہ پہ چلو. اہل بیت سے محبت, اہل بیت کی راہ پہ چلو. امام جب نکل رہے تھے تو کیا فرمایا کہ نکل رہے تھے مدینے سے؟ میں نانا کے راستے پہ, اپنے بابا کے راستے پہ, اپنے بھائی کے راستے پہ جا رہا ہوں اور یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا پیغام دیا؟ اور یہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے نانا کے راستے پہ چلنے والا ہو, میرے بابا کے راستے پہ چلنے والا ہو, میرے بھائی کے راستے پہ چلنے والا ہو, یعنی سنت رسول پہ بھی عمل کرے, سنت مولا پہ بھی عمل کرے, سنت امام حسن پہ بھی عمل کرے, اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو. تعلیمات اہل بیت, عمل کرنے والا, امام کا چاہنے والا عمل کرے گا. ہم آپ کی بیٹی کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, اس لیے کیوں رسول اللہ کو دعوت نہیں دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے. ہم لوگ تو دوستی میں کہیں اگر بلاتے ہیں تو لکھ دیتے نا وتھ فیملی, گھر کے سرپنچ کا نام لکھتے ہیں اس پہ, جو ہیڈ ہوتا ہے, جو سرپرست ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں کہ آپ, اور اس کے بعد آپ کی فیملی. یہ نبی کو دعوت نہیں دے رہا ہے, مولا علی کو دعوت نہیں دے رہا ہے, آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی میری ضرور ہے لیکن اب کسی کی زوجیت میں جا چکی ہے. اگر میری بیٹی کو لے جانا ہے اپنے یہاں شادی میں تو صرف میری اجازت سے کام نہیں چلے گا, اس کے شوہر سے جا کے اجازت لو. اگر شوہر اجازت دے دیں تب تو جا سکتی ہیں. اس معاملے کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ پیغمبر کے زمانے کا واقعہ یہ ہے کہ بیٹی ہے ہماری. آج ہوتا ہے نا کہ اگر خاندان اعلیٰ ہے, دولت مند ہے, تو بس اسی دولت کے بل پہ انسان سوچتا ہے ہماری بیٹی چاہے جو کر لے, شوہر کوئی معنی نہیں. لیکن تعلیمات اسلام کیا ہے؟ نبی جیسا سردار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی میری ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں ہے, علی سے اجازت لو. مولا حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے
تو شہزادی زینب کتنا بے چین تھی. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بہن زینب جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے ہمارے قافلے میں نہیں جا سکتی. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. تھوڑی سی دولت کی آ گئی، ہم اپنی ذمہ دار ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم خود مالک و مختار ہیں. یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے، یہ تعلیمات رسول اور اہل رسول نہیں ہے، یہ تعلیمات معصومین نہیں، یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے. کہ جا کے اجازت ان سے لو. مولا علی کی بارگاہ میں آیا، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی ہمارے ہاں آئیں. مولا نے شہزادی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا، شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مصلی بچھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، قیمتی لباس آئے. ہمیں یہ چاہیے اہل بیت کا کردار زمانے میں پیش کریں. بعض نوجوان ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں سننے جائیں گے جہاں اپنے ہوں، ہم وہاں پڑھنے جائیں گے جہاں اپنا مجمع ہو، ہم غیروں میں نہیں جائیں گے، ہم فقط شیعوں میں پڑھیں گے، محبان اہل بیت کے درمیان پڑھیں گے، عزاداروں کے درمیان پڑھیں گے. ہم سے ان سے کیا مطلب؟ وہ نہ ہم فکر ہے، نہ ہم خیال ہے، نہ ہم عقیدہ ہے، نہ ہم مذہب ہے، نہ ہم دین ہے. ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے. ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. نہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایمان، عقیدے، عمل، جذبے میں خود مضبوط رہیں. اپنے علاقے میں رہیں، وہاں بھی مضبوط رہیں. غیروں کے مجمع میں بھی جائیں تو وہاں بھی مضبوط رہیں. ہمیں جہاں موقع ملنا چاہیے ہمیں وہاں پیغام اہل بیت پہنچانا چاہیے. جب ہم ہر موقع میں جائیں گے، ہر بزم میں جائیں گے، جہاں بلایا جائے بلانے پہ جانا چاہیے، زبردستی نہیں. جو ہمیں بلا رہا ہے تو سمجھو یہ موقع مل رہا ہے کہ جا کے تبلیغ اہل بیت کر کے آؤ. یہ عقلیہ نہیں کہ ہمارا مجمع نہیں ہے، وہ ہمارے ہم خیال نہیں ہے، ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. نہیں، شہزادی ہیں مسلمان، معصوم، نبی زادی. شہزادی جا رہی ہے یہودی کے ہاں. یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، جا رہی ہیں، بلانے پہ جا رہی ہیں. جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئے گی تو معاذ اللہ ذلیل ہوں گی، رسوا ہوں گی، ان کا لباس الگ ہوگا، ہمارے ہاں کی شان و شوکت الگ ہوگی. یہ پلان اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. اب اہل بیت اپنے حساب سے چل رہے ہیں. یہاں جنتی لباس آ چکا ہے. اب جو زیریں تن کر کے پہنچی ہیں تو وہاں مجمع دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پلان تو کچھ اور تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اگر شہزادی نہ جاتی تو یہ عظمت کیسے پتہ چلتی کہ تم اور ہو کہ دنیاوی لباس پہنتے ہو، یہ اور ہے جنتی لباس پہنتے یہ جنتی لباس میں آ رہے ہیں. تمہارا سارا پلان جو ہے چوپٹ ہو جائے گا. پتا چلا کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو جو بلائے جاؤ، وہاں جانے کے بعد کمال تمہارا یہ ہے کہ اس کے ہم عقیدہ نہ ہو جانا، اپنا عقیدہ پہنچا کے آنا. اپنے عقیدے ایمان پہ مضبوط رہو. وہاں جاؤ، پہنچاؤ. تبلیغ کا موقع مل رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات نشر کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس نے بلایا، چاہے جو بھی اس کا پلان رہا ہو. جب پہنچی ہے تو سب جو ہے دیکھ کے حیران ہو گئے اور جان سب کی چلی گئی. شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، زندگی مل گئی. اب جو دلہن تھی وہ یہ کہہ رہی ہے ہمیں کلمہ اسلام پڑھوا دو. اگر شہزادی نہ جاتی تو یہ مسلمان کیسے ہوتی؟ اگر نہ جاتی تو یہ یہودی مسلمان کیسے ہوتی؟
ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس نے بلایا، ہمارے دل میں تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ بلائیں، ہمارے دل میں بھی تمنا ہے۔ اس نے زمانہ پایا نبی کا، علی کا، شہزادی کا زمانہ اس نے پایا، اس نے بلا لیا۔ آج بظاہر جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر بلائیں گے تو آئیں گے۔ اس نے جا کے نبی سے کہا، علی سے کہا، اس نے کہا ہمارے یہاں شادی ہے، آپ کی بیٹی آئے، پہنچ گئی۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ یہودی ہے، بلا رہا ہے تو پہنچ گئی۔ ہم تو مسلمان ہیں، محب اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، ہم بھی بلانا چاہتے ہیں۔ کہا بہت آسان ہے، ایک فرش عزا بچھا لو، سیدہ بھی آ رہی ہے، زینب بھی آ رہی ہے، معصوم بھی آ رہے ہیں۔